मसीह में आप सबको सलाम। एक बार फिर से टेम्पलेट फॉर मैन के इस यूट्यूब चैनल से आपको खुश आमदीद। और आइए आज का पैगाम जो है सुनने के लिए, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आपको तारफी पैगाम से नवाजा के टेम्पलेट फॉर मैन की खिदमत जो है वो मुख्तसर पैगामात के साथ लोगों तक रसाई हासिल करने के लिए है। तो जा बजा लोगों ने जिन्होंने फेस टू फेस मेरे साथ खुदा के कलाम को सीखा सुना, मुझे खुशी है। लेकिन मेरा आज दिल इंतहाई खुश है कि पहला पैगाम आज जो है वो मैं आपके साथ बांटने को हूँ। तो ये बिल्कुल सादा है ताकि आपकी सादा समझ तक खुदा का कलाम जो है पहुंचे, और खुदा जो कि सादा दिलों को होशियारी बख्शता है, ज़रूर आपको आज के कलाम के वसीला से जो है वो बरकत देगा। और इसके साथ साथ मैं आपको अपील भी छोड़े जाता हूँ कि आप, अगर ये आपको लगे कि ये पैगाम मेरे लिए मुनफरद था, अगर आपको लगे कि हाँ मैंने इस पैगाम को पहले कई बार सुन रखा था लेकिन इस अंदाज से या इस तरह से मुझे आज पहली दफ़ा ये कलाम सुनने को मिला है, ये मेरे लिए नया था, या हकीकतन अगर आप खुदा को हाजिर जानते हुए ये दिल में ठहराएं कि हाँ मैं इसको दूसरों तक पहुंचाऊंगा, तो खुदावंद ज़रूर आपको बरकत देगा। और मैं यकीन रखता हूं कि आप खुदा में बरकत पाएंगे और ज़रूर इसको दूसरों तक पहुंचाएंगे। मैंने पहले भी आपको बता रखा कि मेरा मकसद जो है वो ये कि खुदा का कलाम जो है वो दूसरों तक पहुंचे। तो आइए मेरे साथ जो है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम जो है खुदा से दुआ के साथ इसका आगाज़ करते हैं। मसीह में हमारे ज़िंदा खुदा, एक बार फिर से तेरे बड़े शुक्रगुजार हैं हर तरह की नेमत ज़िंदगी और इन वक्तों के लिए जिनमें हम आ ठहरे हैं। आए खुदावंद, सुनने वालों को बड़ी बरकत बख्शना, और आए रुए पाक तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने मौका बख्शा हमारी मदद करना ताकि बेहतरीन तरीके से बोल सकें, लफ्ज़ों की तरतीब देना, और सुनने वालों को आए खुदावंद बरकत देना। हमारे साथ आए खुदावंद तो बने रहना। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने मसीह यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मंतक, मंतक जो है, जो लॉजिक है, मंतक कि किस तरह हम चीजों को जो है वो जांचने परखने की कोशिश करते हैं, वजूहात तलाश करते हैं। तो ये लफ्ज जो है आपके सामने पहले पेश करने का मकसद ये कि आप खुद जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए देखें। दुनिया में जितने भी तरह के बाइबल का जो है वो को पेश किया जाता है, अगर आप बहुत सारी डिक्शनरीज देखें, बहुत सारी तफसीरें देखें, जो इंटरप्रिटेशन के लिए लोगों ने बहुत सारे आज तक जो है तहरीरें लिखी हैं खुदा के कलाम के लिए, तो आप ये जाने कि लोगों के मंतक जो है उन्होंने अपने जहन का अच्छा इस्तेमाल किया ताकि वो हम तक जो है खुदा के कलाम की खोज भी इनको पेश कर सकें। लेकिन अगर आप अपनी कॉमन सेंस को, अपने मंतक को, इल्मुल इस्तदलाल को जो है बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो खुदावंद आपको बरकत देता है और अपने कलाम की समझ जो है वो जरूर देता है। तो आज अगर मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे सुनने वाले जो हैं, जिनके साथ कलाम कर रहा था, गो के मैं सब कुछ नहीं, गो के मैं भी खुदा के कलाम का खुदा में जो उसका शागिर्द हूं। और लेकिन जितनी समझ मुझे खुदा ने बख्शी है, वो ज़रूर जो कलाम से मुस्तफ़ीद होते हैं, मैं उनको मौका बख्शता हूँ कि वो खुद जांचें, वो खुद वजूहात तलाश करें, वो खुद अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल करें। सो आप आज के कलाम से अपने ज़हनों को तैयार रखिएगा, कायम रखिएगा और गौर से सुनिएगा, ताकि आप जो है वो वजह तलाश करें। और खुदा का कलाम भी हमसे यही तकाजा करता है। जिस तरह अगर आप यसाया एक बाप उसकी 18वीं आयत में लिखा है कि अब खुदावंद फरमाता है, आओ बाहम हम हुज्जत करें। हुज्जत करने से मुराद कि हम जो है वजूहात तलाश करें, हम जो खुदा के कलाम की जो को रीजन आउट करें। तो उसके साथ साथ अगर हम देखें यसाया उसका 41वां बाब और उसकी 21वीं आयत में बखूबी लिखा है, खुदा फरमाता है अपना दावा पेश करो, दावा पेश करो। और यकूब का बादशाह फरमाता है अपनी मजबूत दलीलें लाओ। ये मेरा कहने का मकसद ये है कि इससे पहले कि हम आगे पैगाम को बढ़ने वाले हैं,
خدا کا کلام بھی ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنے ذہن کا استعمال کریں، آپ اپنی سوچوں کو قائم رکھیں اور غور سے خدا کے کلام کو جانچنے کے لیے، اس میں گہرے سے اترنے کے لیے اپنی وجوہات کو اور اپنے ذہن کو جو ہے وہ تازہ دم رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 15ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ بلکہ مسیح کو خداوند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو، اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو، مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ دیکھا کہ خدا کے کلام کے لیے اس امید میں، اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ کے پاس کیا امید ہے؟ اگر آپ کے پاس امید ہے تو اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کے پاس وجہ ہونی چاہیے، آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے الفاظ ہونے چاہیے تاکہ آپ جو ہے خدا کے کلام کو بیان کر سکیں۔ کیا آپ دوسروں پر رہیں گے؟ کیا آپ محض وہ خادمین جو کہ خود جانتے ہیں یا جتنا بھی جس قدر جانتے ہیں، کیا ان کے لیے؟ آپ بھی ضرور وجوہات کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے ذہن کا استعمال کرنا جو ہے وہ ذہن کے استعمال کا آغاز کریں، اپنی دماغی صلاحیت کو جو ہے مسیح میں جو ہے وہ بڑھانے کے لیے اپنے منطق کا استعمال کریں۔ اور پھر اس کے ساتھ اعمال 17 میں لکھا ہے، اس لیے وہ عبادت خانہ میں یہودیوں اور خدا پرستوں سے اور جو چوک میں ملتے تھے ان سے روز بحث کیا کرتا تھا۔ پولس رسول کی بات ہے کہ وہ روز لوگوں کے ساتھ بحث کیا کرتا تھا۔ خداوند کو اس سے مسئلہ نہیں کہ آپ کتنا کو جانتے ہیں، آپ کو کتنی معلومات ہے، لیکن ہاں اس چیز سے ضرور خدا جو ہے وہ نالا کرتا ہے، خدا ضرور کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے جاننے کی۔ خدا کو اس بات سے افسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس جوابات نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ کے پاس سوالات ہی نہیں ہیں تو اس سے ضرور مسئلہ ہے، کیونکہ اس سے ہماری دماغی صلاحیتیں نہیں بڑھتی، اس سے ہم چیزوں کو دریافت نہیں کر سکتے۔ آج کا پیغام ہم آغاز کرنے کو ہیں اور یہ مختصر ہے، اس کو 2 حصوں میں لے کر چلیں گے، پہلا حصہ اور یہ دوسرا حصہ جو اس کے ساتھ بنا ہے، گو کہ آنے والے پیغامات بھی اسی طرح چلتے رہیں گے، لیکن آج کے پیغام کو آپ اول ہی سمجھیے گا اور آگے دیکھیے گا کس طرح بات کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیے گناہ کیسے سرزد ہوا، یہ ایک عام بات تو ہے، لیکن عام کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو آج تک کتنا جانا ہے، آج آپ اس کو سیکھیے گا۔ آپ خود سوچیں، کیا ایسا نہیں کہ میں بچپن سے اسی چیز کو سنتا آ رہا ہوں، گناہ کے بارے میں، اچھائی اور برائی کی جنگ ہی تو ہے جو دنیا میں آج تک چل رہی ہے، اور میں اس کے متعلق ہمیشہ سے سوچتا رہا ہوں۔ گناہ کس طرح سرزد ہوا، اس پہ ہم بات کریں گے اور اپنے منطق کا استعمال کریں گے۔ خدا نے گناہ کو کیوں ہونے دیا؟ دیکھیں، خدا سب چیزوں کو جانتا ہے، وہ آنے والے وقتوں کی جو ہے کو وہ پہلے سے بیان کر دیتا ہے۔ نہ محض مسیحی بلکہ دنیا کے تمام لوگ جو ہیں کسی نہ کسی طرح سے جو خدا اور اس خدا کو جو اس دنیا کو بنانے والا ہے اس کے متعلق اور اس کی قوت کا جب اپنے زندگیوں میں سوچتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ خدا بڑی قوت والا ہے، وہ آنے والے وقتوں کے بارے جانتا ہے، وہ آغاز سے ابتدا سے جو ہے وہ انجام کی خبر جو ہے وہ رکھتا ہے۔ کس طرح ممکن ہے کہ اس نے گناہ کو ہونے دیا؟ کیوں خدا نے، اگر وہ جانتا تھا کہ ہم اتنے بڑے یہ جو ابتدا سے اب تک وہ گناہ اور اس کے اثرات ہیں جنہوں نے نسل انسانیت کو تباہ کر رکھا ہے، اور بڑھتے بڑھتے گناہ نے کئی شکلیں لے کر ہمیں دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں، موت اور پریشانیوں، بیماریوں میں ڈالا ہے، آخرکار کیوں خدا نے ایسے ہونے دیا؟ تو ہم دیکھیں گے آج کہ اگر خدا نے گناہ کو ہونے دیا تو خدا نے کیوں ہونے دیا؟ جوابات بڑے مختصر سے ہیں، میں آپ کے سامنے آپ ہی کے حضور جو ہے وہ سوالات رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے ایک مختصر جواب جو کہ میں آخر میں چھوڑے دیے جاؤں گا آپ اس سے جان لیں، اور جوابات بڑے آسان ہیں تاکہ ہم جو ہیں وہ قوت پائیں اور جانیں، اور آگے دیکھیں گناہ کو کس نے پیدا کیا، اور گناہ کو کس نے پیدا کیا۔ ہاں بآسانی آپ کہہ سکتے ہیں، چلیے آگے بڑھ کے میں بتاتا چلوں گا کہ گناہ کو کس نے پیدا کیا، اور آپ جو ہیں اکثر اگر یہ سوال پوچھا جائے سب سے تو بڑا سادہ سا جواب دیا جاتا ہے اور اس پہ آگے چل کے بات کریں گے۔ آخر گناہ کا حل پھر کیا نکلا؟
اس پہ ہم بات کریں گے. سو ان 4 چیزوں کے ساتھ بنے رہیے گا. ان 4 جو یہ جو فکریں ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا تاکہ ان کے متعلق جو ہے ہم دیکھ سکیں، بات کر سکیں. گناہ کیسے سرزد ہوا، گناہ کیوں ہونے دیا خدا نے، گناہ کو کس نے پیدا کیا، اور اس کا آخرکار حل کیا نکلا. شاید بچپن سے ہمیں گناہ کی ٹھیک ٹھیک پہچان نہیں کروائی گئی. یہ بات کو مانیں آپ ہی، میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں. ہاں ہمیں گناہ شاید بتایا ضرور جاتا ہے، ہمارے والدین جو ہیں ہمیں ہماری بڑی اچھی پرورش کرتے ہیں، ہمیں سب کچھ سکھاتے ہیں، لیکن شاید وہ کہانی جسے آج ہم بہت سی وجوہات پیش کر کے ان کو جانچ کے بات کرنے کو ہیں سادہ طریقے سے، شاید یہ حقیقت ہے کہ ہمیں بچپن سے گناہ کی ٹھیک ٹھیک پہچان نہیں کروائی گئی. تو آپ سوچیں، آپ نے اپنی زندگی میں گناہ کے متعلق اب جا کے سیکھا. آپ نے، میں اگر کہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں ہاں میں جب 15-16 سال کا ہو گیا تب جا کے مجھے بڑے بڑے گناہوں کا پتہ چلا. یہ جو ہے بہت زیادہ افینسو جو ہے وہ چیز ہے، یہ بہت شدید غلط چیز ہے. اس کو میں اگر کروں گا تو میں شرمندہ ہوں گا دنیا کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے. سو ان شارٹ میں بات یہ کرتا چلوں کہ گناہ کی ٹھیک ٹھیک پہچان جو ہے یہ حقیقت ہے کہ ہمیں ویسے نہیں کروائی گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جس کی وجہ سے ہم آج بھی خدا کے کردار اور اس کی محبت کو جاننے سے قاصر ہیں، اور گناہ کی ٹھیک پہچان نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے خدا کی کردار کشی کی، ہم نے اس کی محبت کو ٹھیک ٹھیک نہیں پہچانا. اگر آپ میرے ساتھ میرے پیغامات کے ساتھ آگے بڑھتے چلیں گے تو یہ خدا کا کلام بالکل سادہ ہے. خدا کی محبت جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سادہ ہے. ہاں جو نہیں سیکھنا چاہتا اس کے لیے وہ مشکل ہے. ہاں جو نہیں خدا کے قریب آنا چاہتا وہ بہت سی وجوہات کے ساتھ اپنے زندگی کو جو ہے خدا سے دور رکھتا ہے. لیکن اگر آپ خدا کو اپنا دل دیں تو وہ آپ اس کے قریب جائیں تو وہ آپ کے قریب آئے گا اور آپ کو سب بیان کرے گا. ابتدا، چونکہ ہم گناہ کی بات کر رہے تھے اور وہ 4 فکروں سے آپ گزرے، تو بائبل میں ہمیں پیدائش میں ہمیں ابتدا کا لفظ ملتا ہے، اور پھر ہمیں یوحنا کی انجیل میں ابتدا کا لفظ ملتا ہے. تکوین کی کتاب، پیدائش کی کتاب. یہ لفظ ابتدا جو کہ بائبل میں آیا ہے، لمبا چوڑا میں ان چیزوں کو نہیں کھینچتا رہوں گا کیونکہ یہ مختصر ویڈیو ہے، اور آپ آگے چلتے چلیں میرے ساتھ. ابتدا عبرانی میں بیرست اور یونانی میں جو آرکائی جو یہ لفظ ہے ابتدا، یہ ایسی ابتدا آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم جو ہیں وہ وقتوں کے اندر ہیں. اگر وقتوں کی بات کی جائے، ماضی، حال، مستقبل، تو یہ جو ہے ان 3 حالتوں سے، یہ جو زمانے کی 3 حالتیں ہیں، یہ لفظ جو ہے ان سے باہر ہے. تو ابتدا کی بات کریں، یہ کوئی ابتدا ہے. اب ابتدا کو آپ کتنا کو کھینچیں گے، یہ صرف ابتدا ہے. اگر یہ ابتدا ہے تو یہ کیا ابتدا ہے؟ یعنی جس میں کچھ بھی نہیں. یہ اسکرین آپ دیکھ رہے ہیں، اسکرین بالکل کالی ہو گئی ہے، بلیک ہے، کیونکہ میں اس میں کسی طرح کی کوئی تصویر جو ہے اس کو میں نے نصب نہیں کیا. ابتدا ایک ایسی ابتدا جسے شاید ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں بتایا گیا. جن چیزوں کا بتایا گیا ہم ان سے شروعات کریں گے، کیونکہ میں دوبارہ سے دہراتا چلوں کہ ہم گناہ کس طرح پیدا ہوا، گناہ کو ہونے کیوں دیا، اس کا حل کیا نکلا، ہم اس پہ بات کرنے کو ہیں. اور لفظ آیا ابتدا، تو ابتدا جو ہے کوئی ایسی ابتدا ہے جس میں کچھ بھی نہیں تھا. کیا تھا یہ شاید ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن جو بتایا گیا یہ لفظ ابتدا، ہم اپنی حتی المقدور جو ہے ہماری دماغی استدعا جو ہے اس سے یہ جان سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی ابتدا ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. یہ وقتوں سے باہر کی بات ہے. کوئی ایسا وقت جب خدا تھا. ایک سوال آپ سے کیا جاتا ہوں، آپ سوچیں ذرا، میرے ذہن میں ابھی آیا. کوئی ایسا وقت ہوگا جب خدا بالکل اکیلا ہوگا. ہاں خدا بالکل اکیلا ہوگا، ہاں ایسا کوئی وقت ہوگا. جی ہاں، اگر خدا
ابتدا ہے تو ضرور ہے کہ وہی ابتدا جبکہ وہ اکیلا ہوگا، وہ اکیلا ہوگا اور کچھ بھی نہیں تھا، اور جو کچھ اس نے بنایا ابھی کچھ بھی نہیں بنایا ہوگا، اور یہ ابتدا ہوگی جب وہ اکیلا ہوگا۔ تو کیا خدا اکیلا ہوگا وہ بور ہوتا ہوگا؟ وہ بور ہوتا ہوگا؟ نہیں، شاید وہ جو ابتدا سے ہے، جو ابتدا سے وجود رکھتا ہے، تو کیا جب اس نے اپنے یہ چیزیں بنائی یہ اس کی قوت میں اضافہ کرتی ہیں؟ کیا اس کی پیداوار جو ہے کسی طرح سے اس کو قوت بخشتی ہے، یا اس کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے یہ جو ہے قوت دیتی ہیں چیزیں؟ شاید نہیں۔ میں اگر انسانی قوت سے، دماغ سے یہ سوچنے کی بھی کوشش کروں تو میں یہ سوچوں گا نہیں، کہ خدا کی پیداوار جو ہے وہ اس کو قوت نہیں بخشتی کہ وہ اس کا وجود جو ہے قائم رہے، خدا کا وجود قائم رہے۔ تو ایسا کوئی وقت تھا جس میں خدا بالکل اکیلا تھا، وہ اکیلا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر ہم ایک ایسے نقطے پہ بھی پہنچتے ہیں، ایک ایسے مرحلے پہ بھی پہنچتے ہیں کہ ہاں خدا نے ابتدا میں کوئی وقت ہوگا جس میں اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں چیزوں کو بناؤں گا۔ ابھی بعد میں چلیں گے اس پہ کہ کیا کیا اس نے بنایا۔ یہ آج بھی انسان جو ہے ان چیزوں سے جونچ رہا ہے، انسان کل بھی ان چیزوں سے کو جاننے کے لیے دوچار رہا ہے، اور بہت سے علم جو ہیں وجود میں آئے، بہت سے علم جو ہیں وہ وجود میں آئے۔ ان چیزوں کا سیکوینس خدا نے کیا پہلے بنایا بعد میں بنایا، جس حد تک ہمیں خدا کے کلام میں بیان کیا گیا، ہم تو صرف ان کی بنا پہ اپنے منطق کا استعمال کر رہے ہیں اور اس سے باہر نہیں ہے۔ اور اگر ہم کسی طرح سے بہت جو ہے وہ اپنی عقل سے باہر جانے کی کوشش کریں، بہت سی ایسے بھی سوالات اور باتیں ہیں جہاں پہ ہمیں صرف خاموش اور رکنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھہرانا چاہیے تاکہ ہم اس سے باہر نہ دیکھ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شاید میں بار بار یہ جملہ آنے والے وقتوں میں بہت سے پیغامات میں بھی دہراؤں کہ ہاں، جس چیز میں ہمیں نجات کا میسج نہیں ملتا، جس میں ہماری ایسا پیغام، ایسی کوئی بھی جو ہے وہ سپیچ، ایسا کوئی بھی پیغام خدا کا جس میں ہماری نجات سے متعلق پیغام نہیں ہے، ہم اس سے دور رہیں۔ ہم اپنی کسی بھی پیغام میں، کسی بھی تصویر میں، کسی بھی رچائی ہوئی کہانی میں جو وقتوں کے ساتھ ساتھ خدا نے رچائی، اس میں ہمیں ضرور تلاش کرنا ہے کہ میرا نجات کا پیغام اس میں کیا ہے، تو وہ ضرور آپ کو ملے گا۔ اور اسے ہی خوشخبری کہتے ہیں، اسے ہی خوشخبری کہتے ہیں کہ خدا ہمیں اس پیغام کے وسیلہ سے اطمینان بخشتا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو جو ہے اس کی محبت میں کھینچے چلے جائیں، اس کی محبت میں اپنے آپ کو لے کے آئیں اور مزید اس کے متعلق جانیں۔ خدا ہمیں یہ رسائی دیتا ہے کہ ہم اپنے اس دماغ کو بہترین طریقے سے زیادہ استعمال کریں، اور وہی میں آپ کی مدد کر رہا ہوں کہ آپ بھی سوچیں۔ ایسی کوئی ابتدا تھی جس میں پھر خدا اکیلا تھا، اور پھر بعد یہاں کوئی ایسا وقت آیا جب اس نے یہ چاہا کہ میں اب چیزوں کو بناؤں۔ تخلیق میں محبت کا فارمولا کیسے کام کرتا ہے؟ تخلیق میں محبت کا فارمولا کس طرح کا؟ اب خدا نے، دیکھیے گا، خدا نے چیزوں کو بنانے کے لیے ارادہ کیا ہوگا، کوئی وقت ہوگا، اب خدا شروع کرتا ہے چیزوں کو بنانے کے لیے۔ ابھی ہم اس پہ نہیں آئے کہ کیا اس نے پہلے بنایا ہوگا، لیکن خدا جب بھی کیونکہ محبت جو ہے وہ ایک بائبل کا مرکزی خیال ہے، بائبل ساری جو ہے خدا کی محبت کے بارے میں بتاتی ہے، اور جس طرح میں شروع میں آپ کو بتا چکا کہ ہمیں گناہ اور گناہ کے اثرات نے خدا کا جو حقیقی کردار ہے، اس کا جو گاڈلی کریکٹر ہے، اس سے ہمیں دور رکھا ہے تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے نہ پہچان سکیں، خدا کے کردار کو، اس کی محبت کو نہ پہچان سکیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس نے اب بنانے کا ارادہ کیا چیزوں کو ابتدا میں، تو محبت جو ہے وہ ہر چیز میں پنہا ملے گی، آپ کو ہر چیز میں آپ کو محبت ملے گی۔ تو ایسا نہیں کہ اس نے کسی چیز کو بنایا ہو اور اس کو محبت سے نہ بنایا ہو۔ اس کو اور لمبا نہیں کھینچیں گے، لیکن آئیے ذرا ایک مثال کے ساتھ دیکھیں۔ کمپیوٹر جو ہے وہ
انسانی دماغ سے جو ہے وہ فروغ پا کے ایک ایسی مشین جو کہ انسان کی مدد کے لیے ہو، جو چیزوں کو کمپیوٹ کرے، چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سے اس کی مدد کرے، کمپیوٹر تشکیل دیا گیا، اس کا ایک دماغ بنایا گیا تاکہ وہ کام کرے اور چیزوں کو جس طرح بنانے والے نے چاہا اس طرح کو اس کو ریسپانس کرے۔ سی پی یو بنایا، ایک سینٹرل جو پروسیسنگ یونٹ بنا دیا گیا، اور اس کو انسانی دماغ کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی۔ اب کمپیوٹر، غور کریں کہ کمپیوٹر جو ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ آپ کے موبائل جو ہیں، کمپیوٹر، یہ جتنی بھی ڈیوائسز جن کو انسان نے بنایا، انسان کے ہاتھ کی بنائی اب جو سکل ہیں، تو انسان کے ہاتھ کی جو ہے کاریگری ہے، کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی مشین اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لیں، وہ یہ نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے بنایا ہے، میرا کام کیا ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے انسان کے ہاتھ سے بنی ہو، وہ یہ نہیں جانتی کہ میں کون ہوں، مجھے کس نے بنایا اور میرا کام کیا ہے۔ اگر آپ بائبل دیکھیں تو بائبل میں ہمیں، ہاں، خدا کی پیداوار میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ چیزیں جن کا آپس میں کسی کام کے لیے تعلق رہا، کسی چیز کی پہچان کے لیے آپس میں تعلق اور کام رہا، ان میں سب سے پہلے بائبل میں ہمیں خدا ملتا ہے، خدا کے بعد جو ہے فرشتے ملتے ہیں، اور فرشتوں کے بعد جو ہے ہمیں انسان ملتا ہے۔ یہ تین ایسی چیزیں ہیں، خدا، فرشتے اور انسان، ان کا آپس میں جو ہے وہ تعلق رہا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ کام کرتے رہے ہیں تاکہ وہ جو گناہ ہیں اس کی پہچان ہو سکے۔ خدا کے بنانے کے فارمولے پہ بات کر رہے تھے، انسان کی جو بھی ہاتھ کی بنائی چیز ہے وہ نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، وہ اس کو کس نے بنایا اور اس سے کام کیا لیا جا رہا ہے۔ ان کے آپس اس سے ہم یہ جانیں کہ کبھی بھی ہماری بنائی ہوئی چیز کی ہم سے محبت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ہم اس سے کام لیتے ہیں، جب تک وہ صحیح کام کرتی ہے ہم اس سے کام لیتے ہیں، کوئی بھی مشین ہے اسے ہم کام لیتے ہیں، ہم اس سے شاید محبت کرتے ہیں ایک طرفہ ہو کے، لیکن وہ ہم سے کبھی محبت نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے ہاتھ کی جو ہے وہ کاریگری ہے۔ لیکن دوسرے ہاں ہم دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ کہ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ پیدائش 1:27 آیت میں ملتا ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ پیدائش 2 اور اس کی 7 آیت۔ لہذا جس کو خدا محبت سے بناتا ہے، ضرور ہے کہ اس پر فاصلوں اور حجم کے حساب سے وقتوں کا اطلاق بھی ہو، کیونکہ خدا جو ہے وہ محبت ہے۔ خدا جس چیز کو بناتا ہے وہ چیز جانتی ہے کہ مجھے کس نے بنایا۔ ہاں، فرشتوں کے بارے میں بہت کسی وقت کسی ویڈیو میں ہم سیپریٹلی جائیں گے فرشتوں پر بات کرتے ہوئے، تو فرشتوں کے بارے میں بہت مختصر بتایا گیا بائبل میں۔ لیکن اگر پیدائش کی بات کی جائے، خدا کی تخلیق کی بات کی جائے، اس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح جس نے اپنی قدرت سے ازل سے ابتدا میں سب چیزوں کو بنایا، فرشتے بھی ان میں شامل تھے، فرشتوں کو بھی خدا نے بنایا۔ خدا نے بنایا تو وقتوں کا اطلاق ہوتا ہے ہر چیز پر۔ اگر میں ہوں، انسان ہیں، اگر خدا کے فرشتے بھی ہیں، اور اس کی تمام چیزیں جو بنائی ہوئی ہیں ان پر جو ہے وہ وقتوں کا اطلاق ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ میں اس سے پیشتر جو ہے کس کی بات کر رہا تھا، محبت کے فارمولے کی بات کر رہا تھا، کیونکہ خدا جس چیز کو بناتا ہے اسے محبت سے بناتا ہے، اور یہ فارمولا ہے اس پر جو لاگو ہوتا ہے۔ اب اس کا کام کیا جو ہے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چیز جانتی ہے۔ ان میں باقی کی مخلوق کی بات نہیں میں کر رہا، میں انسان کی، فرشتوں کی بات کر رہا ہوں، خاص کر کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کسی نے تو بنایا، ہم نے خود کو نہیں بنایا۔ اور ہم کون ہیں؟ جس طرح میں سب سے پہلے میں تو ایک مرد ہوں،
اور مرد میں انسان ہوں، انسان میں میں مرد ہوں، اور اس مرد میں میں ایک مسیحی ہوں، میں یہ جانتا ہوں۔ اسی طرح پھر مجھے کس نے بنایا ہے، میں کسی کی طرف کھینچا چلا جاؤں گا، اور یہ جو کھینچے چلے جانے کی، اپنے خالق تک پہنچنے کی، کو جاننے کی، اس تک رسائی کرنے کی جو ایک کشش ہے، ایک جو قوت ہے، یہ ایک محبت ہے جو کہ مجھے ادھر کھینچے چلے جائے گی، اور جب میں اس کے ساتھ قائم رہوں گا تو اس سے محبت ظاہر ہوگی۔ سو خدا جس چیز کو بناتا ہے وہ اس پر محبت کا جو ہے وہ فارمولا جو ہے محبت کو لاگو کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی چیز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بناتا ہے۔ ان تمام باتوں میں نے ضرور ہے کہ بائبل کی بہت سی آیات کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ جو کلام میں پیش کر رہا ہوں، یہ تمام تر باتیں جو ہیں خدا کے کلام میں بخوبی جو ہیں جا بجا ملتی ہیں۔ ان کی بھرمار ہے خدا کی محبت کی خدا کے کلام میں۔ دیکھیں کہ وقتوں کا اطلاق پھر ہم پر ہوا، اور خدا نے پوری کائنات کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا۔ ہم اگر زمین پر دیکھیں تو جا بجا ہم مختلف کانٹیننٹس میں رہتے ہیں، مختلف خطوں میں رہتے ہیں، تو مختلف طرح سے ہم وقتوں کو جو ہے وہ گننا ہم نے شروع کر دیا۔ اگر دیکھیں تاریخ میں تو آج سے 1500 مسیح سے قبل از 1500 سال پہلے انسان نے ایسی ڈیوائسز بنانا شروع کر دی تاکہ وہ وقتوں کو جو ہے وہ میئر کرنا شروع کرے، ان کو ماپنا شروع کرے، اور آج تک انسان نے جو ہے وہ وقتوں کو جانچنے اور ان کو گننے کی کوشش کی۔ وقت جو ہے وہ انسان جو ہے آج تک وقت کو نہیں جان سکا۔ آج کی سائنس بھی جو ہے اس کوشش میں ہے تاکہ وہ وقت کو جان سکے، کو جو ہے وہ ٹائم ورم جو ہے اس میں داخل ہو سکے، اور بہت ساری فزکس کے قوانین کا استعمال کرتے ہوئے آج بھی انسان جو ہے کوشش میں ہے۔ بہت ساری انسان نے موویز بنا رکھی ہیں، بہت سی فلمیں ہیں جن میں دکھایا جاتا ہے کہ ٹائم ٹریولنگ مشین ہے تاکہ انسان ان میں بیٹھ کے وقتوں میں جو ہے وہ ٹریول کر سکے، سفر کر سکے، پیچھے جا سکے، آگے جا سکے، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ ایسی کوانٹم تھیوریز ہیں، کوانٹم پاور، بہت ساری ایسی تھیوریز ہیں جن کے سے جو کو قوت کی جو ہے وہ چھوٹے جزو ان کا استعمال کر کے انسان کسی طرح سے وقت کو جان سکے۔ لیکن وقت کی تعریف یہ کہ کسی چیز کے وجود کی وہ حالت جو کہ اس کو ماضی، حال یا مستقبل میں جو ہے وہ ان کو جانچ پاتا ہے، ان کو ماپتا ہے، یہ وقت کی تعریف ہے۔ خداوند جو ہے آپ کو اس کلام سے برکت دے۔ میں آج کے اس مختصر جو ہے وہ پیغام کو یہیں چھوڑے جاتا ہوں، اور آگے چل کے ہم مزید اس کے متعلق جانیں گے۔ آج کا گناہ کو جانچنے کیوں ہونے دیا، اس تک کا سفر جو ہے وہ جاری رکھتے ہوئے میں آپ کے ساتھ بڑھتا چلا گیا، اور آگے دیکھیں جہاں خدا اور آسمانی مخلوقات ہیں یا وہ جو ہمیشہ کی زندگی کے تجربہ میں ہوں، ان پر وقت کا اطلاق کیسے کیا جا سکتا ہے۔ وقت جو ہے خدا جس جگہ پہ ہے، خدا کی تخلیق میں جو ہے وہ اس کے محبت کے فارمولے کی وجہ سے جو ہے وقتوں کا اطلاق ہوتا ہے، تاکہ چیزیں جو ہیں محبت کے ساتھ اس کے ساتھ جڑی رہیں۔ لیکن اگر خدا کی بات کی جائے تو وہ وقتوں سے باہر ہے، تو ان پر وقت کا اطلاق کس طرح ہوتا ہے؟ وہ جو کہ وقت سے باہر ہیں۔ اگر خدا جو کہ وقتوں سے باہر ہے اس پر اطلاق کس طرح ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ فیصلہ کرتے ہیں، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں کہ میں گھنٹے بعد یہ کام کروں گا، لیکن ہوتا یوں ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد میں ارادہ چینج بھی کر دیتا ہوں، بدل لیتا ہوں، کیونکہ میں وقت کے اندر ہوں اور مجھے موقع ملے گا اور میں وقت میں۔ لیکن خدا اس طرح نہیں کرتا، اور وہ جو شاید اس کی حضوری میں ہیں، وہ ہیونلی ہوسٹ جو ہیں، وہ جو آسمانی اجسام ہیں، ممکن ہے جو فرشتگان ہیں اور خدا کی پریزنس میں، ان پر وقتوں کا یہ اطلاق نہیں۔ وہ جس جگہ پر قائم ہے وہ اسی جگہ پر قائم ہے۔ ان کو فیصلے کرنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، ان کو فیصلے لینے کے لیے یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ میں یہ فیصلہ بھی کروں گا اور اس کے نتائج یہ ہوں گے۔ وہ محبت میں قائم رہتے ہیں، وہ جس جگہ کھڑے ہیں وہ وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں، اور وہ اس مقام میں جہاں پر وہ ہے، جہاں پر وقت نہیں ہے، چیزوں کو دیکھنے کا انداز وہ فرق ہے۔ شاید میں بہت سے الفاظ سے آپ کو یہ
جو ہے وہ محسوس نہیں کروا سکتا، لیکن آپ خدا کے روح سے مانگے، خدا سے جانیں، اور یہ جو سوالات اور خیالات جو ہے، یہ منطق جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ ان کو بغور سوچئے گا، دعا کیجئے گا، اور خداوند آپ کو مزید جو ہے سکھانے کی کوشش کرے گا۔ اسی سفر کے ساتھ ہم جاری رہیں گے کہ گناہ آخر کیوں ہوا، گناہ کو خدا نے ہونے کیوں دیا، اس کو مزید جاری رکھیں گے۔ آج میں دہراتا چلوں کہ ہم نے آج یہ اس پر بات کی کہ ابتدا میں خدا نے آخرکار جو ہے ابتدا تھی، ابتدا کے بعد خدا نے یہ چیزوں کو جو ہے تخلیق کرنے کے لیے ارادہ کیا، اور جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ محبت کے فارمولہ سے بناتا ہے، تاکہ وہ چیز بھی جانے کہ مجھے کس نے بنایا ہے اور میں کون ہوں، تاکہ وہ اپنے خالق کی طرف جو ہے وہ رجوع لائے۔ تو آپ اپنی اس محبت کے فارمولے سے جب خدا نے آپ کو بنایا، اس کو یاد رکھیں، اور اس کو یاد رکھیں، اور اپنے خدا کی طرف کھینچے چلے جائیں، تو خداوند آپ کو بڑی برکت اور آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کی عقل کے دروازوں کو کھول دے گا، آپ کے لیے آسان بنا دے گا، اور آپ جان سکیں گے آخر خدا نے گناہ کو ہونے کیوں دیا، آخر خدا نے گناہ کو ہونے کیوں دیا۔ خداوند آج کے پیغام سے آپ کو بڑی برکت بخشے، آمین۔